खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। एंड तक आपका हाथ जो है नजर आना चाहिए। कितने हैं जो खुश हैं? कितने हैं जो खुश हैं? वो पीछे अभी भी हाथ जो है ना वो नीचे हैं। कितने हैं जो खुश हैं? जो बाकी में खुश है वो अपना हाथ बुलंद करें। कितने हैं जो खुश हैं? और जितने आप खुश है उतनी जोरदार ताली। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आप सबको देखकर। और ये मेरा पहला चांस है कि मैं टोबा टेक्सन में आकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूं और उसके ला तब्दील कलाम की मुरादी जो है, जो उसने आज मेरे मुंह के अंदर रखा है, उस लाजवाल कलाम को मैं आप तक डिलीवर कर सकूं। मैं इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ें, मैं नहायत पादरी साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ। पास्टर कामरान बिशारत साहब का, मुबारक साहब, पास्टर कामरान मुबारक साहब, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जितने भी यहाँ पर खादम आए हुए हैं, मुबशर आए हुए हैं, एल्डर्स आए हुए हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि ये वो हैं जब ये हाथ उठाते हैं तो आसमान बंद कर देते हैं, और जब ये हाथ उठाते हैं तो आसमान खोल भी देते हैं, और जब ये हाथ उठाते हैं तो बीमारियां और हर तरह की बदरूहें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। जितने भी खादियां पर मौजूद हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। तो आज कि जितनी भी आपने मोहब्बत की है, हार पहनाए हैं, मैं इस लायक नहीं, मेरी ज़ात इस लायक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे इज्जत दी है, जिसकी वजह से आपने मुझे इज्जत दी है, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, इस किताब को पढ़ने वाला, इस किताब को सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो आप जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी खुदावंद के जिंदा कलाम को बड़ी दिल जमी के साथ सुनने के लिए आए हैं। तो मैं चाहूँगा आप मुबारक लोग हैं, आप अपने लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाएं। अपने लिए चलो इंडिया का तालियां बजाएंगे। आए हम जिंदा खुदा की कलाम में से तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। और आप सबसे गुजारिश की जाती है, जब खुदावंद के जिंदा कलाम की तलावत खत्म होती है तो आप सब ने जोरदार आवाज में आमीन बोलना है। यहां पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। आमीन, आमीन। हमारा मजमून क्या है? कितने हैं जिनको मजमून की बाबत मालूम है? दो जहां का बादशाह। हमने जो मजमून को आसान करने के लिए साथ में ब्रैकेट में डाला हुआ है, दो जहान का बादशाह। और हमारा जो उन्वान था सुल्तानुल कौनैन। हमारा क्या उन्वान था? मैं चाहूंगा आप मेरे साथ एक दो बार दोहराएं ताकि आपको भी जो है ना वो याद हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा।
کیا تھا ہمارا مضمون سلطان میرے پیچھے دہرائیے، کیا تھا ہمارا مضمون سلطان اونچی آواز میں سلطان سارے آواز کہنا دیا کہ بدلنا ایسا، پھر اس کو بعد کی کلام ہی سننا ہے. کسی ساڑھا مضمون سلطان الکونین. سلطان جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. سلطان جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں سردار. سلطان کے جو معنی ہیں وہ ہے بادشاہ. سلطان کے جو معنی ہیں وہ ہے رہبر. یا معروف جو معنی سلطان کے لیے جاتے ہیں وہ ہے بادشاہ کے. اور الکونین جو ہم نے ساتھ میں لگایا ہوا ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اور الکونین کے جو معنی ہیں وہ ہے دو جہاں کا، یعنی کہ سلطان الکونین یعنی کہ دو جہاں کا بادشاہ، دو جہاں کا بادشاہ. اور آج جب ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے یوحنا کی انجیل میں سے تلاوت سماعت فرمائی ہے، اور یہ جو تلاوت ہم نے سماعت فرمائی ہے یہ تلاوت اس بات کی شہادت دے رہی ہے. اور آج ہم نے اس کلام پر غور کرنا ہے کہ ہم جیزس کرائسٹ کو، یسوع المسیح کو کیسے دو جہاں کا بادشاہ پروف کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو دو جہاں کا بادشاہ ثابت کر سکتے ہیں. آج کے اس کلام کے ذریعہ سے جو آپ نے سننا ہے، ہم خداوند کے بیٹے یسوع المسیح کو، سلطان الکونین کو، دو جہاں کا بادشاہ جو ہے وہ ثابت کریں گے. اور آج جو ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھا ہے ہوا کیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ یروشلم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوا ہے، لوگوں کو جیسے معلوم ہوا ہے کہ سیدنا یسوع المسیح سرور کائنات، آقا نمودات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، خدا کا بیٹا یسوع المسیح یروشلم کے اندر داخل ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے، کیونکہ وہ بادشاہ کی تلاش میں تھے، کلام مقدس بادشاہ کی پیشن گوئیوں سے بھرا ہوا ہے. داؤد نے پیشن گوئی کی، نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، بہت سارے انبیاء کرام جو انبیاء اصغر ہیں، انبیاء اکبر ہیں، انبیاء صغرا ہیں، انبیاء کبرا ہیں، انبیاء صغیرہ ہیں، انبیاء کبیرہ ہیں. ان سب تمام تر انبیاء نے جو اس پورے عرض پر آئے ان سب نے یہ پیشن گوئیاں کی کہ ایک بادشاہ آئے گا جو اسرائیل کو آ کے نجات دے گا. اسرائیل بادشاہ کی یاد میں تڑپتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بادشاہ آئے جو ہمیں رومیوں سے نجات دلائے. جیسے ہی انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو یروشلم کے اندر آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کھجوروں کی ڈالیاں لی ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں لی ہیں اور لے کر کیا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے جب وہ داخل ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہی لوگوں نے، عورتوں نے، مردوں نے، بچوں نے کھجوروں کی ڈالیاں خداوند یسوع المسیح کے قدموں میں نشاور کرنا شروع کر دی، بچھانا شروع کر دی. جیسے ہی انہوں نے بچھانا شروع کر دی، وہاں پر انہوں نے ساتھ میں ایک نعرہ لگانا شروع کر دیا. اور وہ نعرہ یہ تھا کہ ہوشنا، ہوشنا جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے اسرائیل کا بادشاہ. یہ جو آیا ہے یہ مبارک ہے، یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو بادشاہ ہے یہی ہمارا بادشاہ ہے. اور اس سے بیشتر کہ ہم اس حوالے پر بڑا غور و خوض کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نظر آپ کے پیچھے لے کر جاؤں پرانے عہد نامہ کے اندر باپ ابراہیم کی جانب. باپ ابراہیم جو ایمان کا باپ کہلاتا ہے، ابو الایمان کہلاتا ہے، یعنی ایمان کا باپ. خدا نے جب مقدس ابراہیم سے کلام کیا تو خدا نے مقدس ابراہیم کو چن لیا. جب چن لیا تو خداوند نے اس سے کہا کہ تیری جو نسل ہے،
تیری نسل سے جو ہے وہ نبی ہوں گے، تیری نسل سے جو ہے وہ انبیاء کرام اصغر بھی ہوں گے، انبیاء کرام اکبر بھی ہوں گے، تیری نسل سے ہے جو بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، تیری نسل سے جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، اور تیری نسل ہی سے کہانت ہوگی، اور جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، جو تجھے لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ یعنی کہ خدا نے ابراہیم کو برکت دی، اور ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے 12 قبیلے پیدا ہوئے، اور آگے جا کر ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ مصر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ مقید ہو جاتے ہیں، انہیں قید کر لیا جاتا ہے، انہیں غلامی میں کر لیا جاتا ہے، وہ غلام بن جاتے ہیں، اور جیسے وہ غلام بن جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر جب خداوند پاک خدا انہیں پھر غلامی سے چھڑاتا ہے، حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے، حضرت ہارون کے ذریعہ سے جب خدا انہیں چھڑاتا ہے اور بیابان کے اندر لے کر آتا ہے تو خداوند پاک خدا ان کا بادشاہ ہوتا ہے، یہوہ پاک خدا ان کا بادشاہ ہوتا ہے، یہوہ رب العالمین ان کا بادشاہ ہوتا ہے، جس کا نام قدوس ہے، جس کا نام یا ہے، جو اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ ان کا یہوہ پاک خدا بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کا بادشاہ ہوتا ہے کہ وہ 40 سال کے اندر جب انہوں نے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا، 40 دنوں کا سفر انہوں نے 40 سال کے اندر طے کیا، اور یہوہ پاک خدا جو ہے وہ ان کا بادشاہ ہے۔ جب وہ ان کا بادشاہ ہے تو لکھا ہے کلام مقدس کے اندر وہ ایسا بادشاہ تھا جو دنیا کے بادشاہوں کی طرح کا بادشاہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایسا بادشاہ تھا جو آسمان سے اگر انہیں بھوک لگتی تو خداوند پاک خدا جو ازلی بادشاہ ہے وہ آسمان سے بٹیرے نازل کرتا، اور جب اگر انہیں پیاس لگتی تو وہ انہیں چٹان بن کر ان کے سامنے آ جاتا اور یہ کہتا کہ میں ابدی چٹان ہوں، لو مجھ سے پیو، اور جو مجھ سے پیے گا اس کے اندر جو ہے وہ زندگی جو ہے جاری ہو جائے گی، اور جب وہ زندگی جاری ہوگی جو پانی میں تجھے پلاتا ہوں جو اس چٹان میں سے پیے گا اس کے اندر سے ندیاں، اس کے اندر سے شفا جاری ہو جائے گی۔ یہوہ پاک خدا ایسا بادشاہ ہمیں پرانے عہد نامہ کے اندر نظر آتا ہے جو اسرائیلیوں کا بادشاہ تھا، اور اس نے بادشاہت اس طرح سے کی کہ اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو کبھی اس نے بھوکا نہیں مرنے دیا، بلکہ آسمانی خوراک بھی کھلائی، اور آپ سب جانتے ہیں آسمانی خوراک آج تک کسی قوم نے، کسی قبیلے نے، کسی امت نے اور نہ ہی کسی اور نسل نے کھائی ہے۔ اگر اس پورے عرصے پر کسی نے آسمانی خوراک کھائی ہے تو وہ اسرائیل قوم ہے، اور خداوند پاک خدا اوپر سے آسمان سے انہیں من سلوا پرووائڈ کرتا تھا، اور وہ آسمانی خوراک تھی۔ کوئی قوم دنیا کے اندر نہیں ایسی، کوئی قوم، صرف اسرائیل واحد ایسی قوم ہے جسے خدا نے فرشتوں کی خوراک بھی کھلائی ہے، من سلوا ان پر نازل کیا۔ اتنا خداوند پاک خدا ان سے پیار محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی رعایا کے لوگ تھے، وہ اس کی بادشاہت کے متحد تھے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ کچھ سال اور گزرتے ہیں اور مقدس سیموئیل کا دور آتا ہے۔ جب مقدس سیموئیل کا دور آیا تو مقدس سیموئیل کے دور کے اندر لوگوں نے کیا کیا؟ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو یہاں دنیا کے اندر بادشاہ ہیں، اور جو دنیا کے بادشاہ ہیں یہ جو قوم ہمارے جو گرد بستی ہیں، یہ جو ملک ہمارے جو گرد بستے ہیں، ان ملکوں کے بادشاہ ہیں جو ان کے درمیان چلتے پھرتے ہیں، جو ان کو چھوتے ہیں۔ انہوں نے جا کر مقدس سیموئیل کے آگے گزارش کی کہ مقدس سیموئیل تو جو خدا کا بندہ ہے، تو جو خدا کا نبی ہے، تو جو خدا کی ہیکل کے اندر قائم ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری گزارش تو خدا کے آگے پہنچائے۔ ہمیں اب بادشاہ خدا پاک خدا نہیں چاہیے، ہمیں یہوہ پاک خدا بادشاہ نہیں چاہیے، ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے جو ہمارے درمیان چلے پھرے، ہمارے درمیان اٹھے بیٹھے اور انہیں سے ہم دیکھ سکے، ہم اسے چھو سکے۔ ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں جب اس سٹوری کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اسرائیل قوم جو ہے بغاوت کر رہی ہے۔ یہوہ پاک خدا جب ان کا بادشاہ تھا، یہوہ پاک خدا جب ان کا بادشاہ تھا تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہوہ پاک خدا جب ان کا بادشاہ تھا تو وہ دنیا کے اندر
جہاں سے وہ گزرتے تھے، جس ملک کے اندر سے اسرائیلی گزرتے تھے، لوگ ڈر جاتے تھے، لوگ سہم جاتے تھے، لوگوں کی جانوں کے اندر جان غم کے مارے جان نہیں رہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کا جو دبدبا تھا، جو رعب تھا، وہ بہت دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو اسرائیلی تلوار سے جنگ لڑتے تھے، نہ تو اسرائیلی نیزوں سے جنگ لڑتے تھے، نہ تو اسرائیلی برچھیوں سے جنگ لڑتے تھے، نہ تو اسرائیلی کسی اور اوزار سے جنگ لڑتے تھے، کیونکہ اسرائیلی ایک چیز سے ہی جنگ لڑتے تھے، اور وہ یہوہ کے نام سے جنگ لڑتے تھے۔ جب وہ یہوہ کے نام سے جاتے تھے تو صرف وہ یہی اعلان کرتے تھے کہ جنگ بھی یہوہ کی ہے اور فتح بھی۔ یہ دنیا کی واحد ایسی قوم ہے جو نہ برچھیوں سے لڑ رہی ہے، جو نہ تلوار سے لڑ رہی ہے، نہ کسی اور اوزار سے لڑ رہی ہے۔ جب وہ جاتے ہیں اور یریکو کی دیوار کے چوگرد ساتھ چکر لگاتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کریں، کیونکہ آپ بھی اسی خدا کے ماننے والے ہیں، آپ بھی اسی بائبل کو ماننے والے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ اس قول کو آپ نے دہرانا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ خداوند پاک خدا، یہوہ پاک خدا جو ان کا بادشاہ ہے، جب وہ ان کا بادشاہ ہے تو انہیں کسی کرسی کی، انہیں کسی تلوار کی، انہیں کسی نیزے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں یریکو کی دیوار کے چوگرد 7 چکر لگاتے ہیں، جب 7 چکر مکمل کر لیتے ہیں تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ جنگ یہوہ کی ہے اور فتح بھی۔ جنگ یہوہ کی اور فتح بھی۔ اونچی آواز سے جنگ یہوہ کی ہے اور فتح بھی۔ فتح بھی یہوہ کی ہے۔ وہ صرف یہی نعرہ لگاتے تھے، اور یہاں پر انہوں نے بغاوت کی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارا بادشاہ نہیں، یہوہ پاک خدا ہمارا بادشاہ نہیں۔ مقدس سیموئیل نے جا کر خدا سے ہم کلام ہوا۔ جب خدا سے جا کر مقدس سیموئیل ہم کلام ہوا تو مقدس سیموئیل نے خدا کو یہ ساری کہانی سنائی کہ تیرے لوگ، یہ قوم جو ہے یہ بغاوت میں اتر چکی ہے، یہ بغاوت کر رہی ہے، یہ نہیں چاہتی کہ یہوہ پاک خدا تو ان کا بادشاہ ہو۔ ہاں، جب تو ان کا بادشاہ تھا، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے 40 سال تک سفر کیا، ان کے پاؤں کی جوتی جو ہے اس کو خراش تک نہ آئی۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے 40 سال کے اندر ان کی جوتی تک نہ ٹوٹی، ان کے کپڑے جو ہیں، ان کے کپڑوں کو جو ہے نا وہ ذرا بھی زر نہ آئی، کپڑے نہ ان کے پھٹے۔ کیوں؟ کیونکہ یہوہ پاک خدا دن کے اندر ان کے اوپر بادل بن کر اور شام کے اندر ان کے آگے آ کر ستون بن کر چلتا تھا۔ یہوہ پاک خدا تو وہاں بادشاہ تھا، لیکن مقدس سیموئیل نے ساری کہانی جب یہوہ پاک خدا کے حضور سنائی تو خداوند پاک خدا نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ مجھے بادشاہ نہیں مانتے تو جا کر ایک شخص ہے جو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈ رہا ہے، اس کو ان پر بادشاہ جو ہے مقرر کر دے۔ جب وہ بادشاہ ان کے اوپر مقرر ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ اسرائیل سے سخت محنت کروائی، اسرائیل کے اوپر ظلم اٹھائے، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اپنے لیے محل بنا لیا، سب کچھ اپنے لیے کر لیا، لیکن ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے اوپر ظلم اٹھائے، ان کو قتل و غارت کیا، تلوار سے ان کے جو ہے سر ہیں وہ قلم کیے گئے۔ یہوہ پاک خدا جب بادشاہ تھا تو وہ ان کی کیئر کرتا تھا، لیکن یہ ان سے کیا کرتا ہے؟ سخت محنت بھی لیتا ہے اور ان کے اوپر ظلم بھی اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی جا کر پھر مقدس داؤد کا دور آیا، پھر مقدس سلیمان کا دور آیا۔ مختصر بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس کلام مقدس میں سے ہمیں بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں ملتی ہیں کہ مقدس خداوند یسوع المسیح کے متعلق انبیاء کرام نے پیشن گوئیاں کی۔ پیشن گوئیاں کیا کہ جن میں سے جو اتم پیشن گوئی ہے وہ مقدس یسایہ نے کی۔ مقدس یسایہ کیا پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور خداوند پاک خدا اسے جو سلطنت بخشے گا اس کی سلطنت کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور خداوند خدا کی غیوری جو ہے یہ کرے گی۔ مقدس یسایہ نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ بادشاہ جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے جو
یہودی انہیں مار ڈالتے ہیں، لیکن یہ جب بادشاہ آئے گا تو یہ کیا کرے گا؟ یہ دنیا کا جو گناہ ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اور مقدس یوحنا استباق جو ہے وہ ان کو جب خداوند یسوع مسیح کو اپنی جانب آتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ دنیا کا جیسے بادشاہ نہیں ہے، یہ مختلف بادشاہ ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو جان لیتا نہیں بلکہ جان دینے کے لیے آیا ہے، جو غم دینے کے لیے نہیں بلکہ غم لینے کے لیے آیا ہے، جو بیماریاں دینے کے لیے نہیں بلکہ بیماریوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، جو شفا کو جو ہے جاری کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایسا بادشاہ ہے۔ اور آگے جا کر ہمیں مقدس یسایہ جو ہے اپنے 60ویں باب کے اندر پھر بڑے واضح طریقے سے اس حوالے کو میں پڑھ کر چاہوں گا کہ ہم اختتام کی جانب جائیں۔ بڑا مشہور ترین یہ واقعہ ہے اور بڑا مشہور ترین یہ حوالہ ہے۔ 60 باب اور 6 آیت یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان کی سانڈنیاں، مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں، اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ سبا کے جو بادشاہ ہیں وہ سونا اور مر اور لبان لے کر آئیں گے۔ یہاں پر میں آپ کا چند لمحات کے لیے دھیان چاہوں گا، چند لمحات کے لیے، چند لمحات آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہودی یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن نہ تو یہودی کو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا ہے، نہ ہی کوئی مسیح سب سے پہلے یسوع المسیح پر ایمان لے کر آیا ہے، نہ ہی کسی یہودی نے یسوع المسیح کو بطور بادشاہ اپنا جو ہے تسلیم کیا ہے، اور نہ ہی کسی مسیحی نے یسوع المسیح کو بطور بادشاہ اپنا تسلیم کیا ہے۔ اگر کسی نے تسلیم کیا ہے تو انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ مجوسیوں کی رہنمائی کر رہا تھا اور وہ ان کے آگے آگے چل رہا تھا، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں ہیرودیس کے محل کے اندر، وہ جا کر اعلان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ وہاں پر انہیں بادشاہ نہیں ملتا۔ جب بادشاہ نہیں ملتا تو پھر ستارہ جب وہ محل سے باہر آتے ستارہ پھر انہیں نظر آتا ہے۔ جب ستارہ پھر نظر آتا ہے تو ستارہ ان کے آگے آگے چلتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب رہنمائی کرتا ہے تو اصل جگہ ہے جہاں پر سیدنا یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی، چمنی کے اندر لے جاتا ہے ستارہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مجوسی ہیں، نہ تو یہ یہودی ہیں نہ ہی یہ مسیحی ہیں۔ کیوں؟ یسایہ نبی کہتے ہیں کہ اونٹوں کی قطاروں، یعنی اونٹوں کی قطاروں کے ذریعہ سے وہ آئیں گے۔ اتنے اونٹ ہوں گے کہ اونٹوں کی قطاریں ہیں، ایک اونٹ نہیں ہے، 2 اونٹ بھی نہیں ہے، 3 اونٹ بھی نہیں ہے، 10 بھی نہیں ہے، بلکہ اونٹوں کی قطاریں ہیں۔ اونٹوں کی کیا ہے؟ قطاریں ہیں۔ اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدیان سے آ رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سبا سے آ رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایفا سے آ رہے ہیں۔ اور یہ کہاں پر ہے واقعہ؟ یہ سارے علاقہ جات، یہ علاقہ جات سارے عرب کے اندر واقعہ ہیں۔ یہ سارے علاقہ جات عرب کے اندر واقعہ ہیں۔ سعودیہ عرب کے قریب واقعہ ہیں، دبئی کے قریب واقعہ ہیں، عمان کے قریب واقعہ ہیں۔ وہاں پر خداوند پاک خدا نے جو دانیل نے اپنی کتاب کے اندر پیشن گوئی کی تھی کہ ایسا ایک ستارہ نمودار ہوگا آسمان پر، جب تو میرے شاگردوں سن لو، تم جو ماہر النجوم ہو، سن لو، جب اس طرح کا جو ستارہ ہے آسمان پر دکھائی دے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے پہچان لینا ہے کہ ایسا بادشاہ آنا والا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ جیسے ہی مجوسیوں نے ستارے کو دیکھا، اس کی رہنمائی لی، اس کو جانچا، جب جانچ لیا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ستارہ اسی بادشاہ کی خبر دے رہا ہے۔ مجوسیوں نے کیا کیا ہے؟ مجوسی چلے ہیں، کچھ ہندوستان سے چلے ہیں، کچھ یورپ سے چلے ہیں، یہی تفسیروں کی کتابیں ہماری کہتی ہیں۔ کچھ ہندوستان سے چلے ہیں، کچھ یورپ سے چلے ہیں، کچھ
کچھ عراق سے چلے ہیں، کچھ ایران سے چلے ہیں اور کچھ عرب سے چلے ہیں۔ عرب سے سارے جو ہیں وہ اونٹوں کی قطاریں بنا کر سیدنا یسوع المسیح کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جب چرنی کے پاس آتے ہیں اور سیدنا یسوع المسیح کو جو ابھی بچے کی صورت میں ہیں، وہ بچے کی صورت میں ہے تو یہ واحد ایسے لوگ ہیں جو نہ تو جوانی کے اندر جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، بلکہ سیدنا یسوع المسیح جو ہیں جنہیں ابھی آئے ہوئے 1-2 دن ہی ہوا ہے، جنہیں ابھی آئے ہوئے اس پورے عرض پر 1-2 دن ہوا ہے، یسوع المسیح کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں۔ جب وہ پہچان لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور سجدہ ریز ہو کر ان کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ جو مجوسی ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ جو مجوسی ہے جو عام لوگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ان کی مملکتیں ہیں، یہ دنیا کے اندر بادشاہ ہو کر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں، بادشاہ کی سیٹ پر بڑا جوان ہے اور علم نجوم کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، علم فالگیر کو جانتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنا بھی علم پایا جاتا ہے علم فلکیات سارا وہ جانتے ہیں۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سائنسدان جو ہیں ان کے جیسے ہیں، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جب وہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں مجوسی، وہ سیدنا یسوع المسیح کو دیکھتے ہیں تو سیدنا یسوع المسیح کو دیکھ کر وہ کھڑے نہیں رہتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ کھڑے نہیں رہتے، اگرچہ وہ بادشاہ ہیں، اگرچہ وہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وہ سیدنا یسوع المسیح کو جب دیکھتے ہیں چرنی کے اندر مقدسہ مریم کے گود کے اندر تو وہ جھک جاتے ہیں، اور جھک کر اپنے جو سر ہیں وہ سر جو زمین کے اوپر رکھتے ہیں اور رکھ کر کہتے ہیں کہ آج سے ہماری جو دیا ہے، آج سے جو ہماری سلطنت ہے، آج سے جو ہماری بادشاہی ہے، وہ جو بادشاہی جو 10 یا 20 سال کی ہے یہ ختم ہوئی۔ اے اصلی بادشاہ، آج سے تیری بادشاہی شروع ہو گئی جو ابدی بادشاہی ہے۔ آج سے ہمارے علم، ہمارا جتنا بھی علم ہے، ہماری جتنی بھی بادشاہی ہے ساری ختم ہوئی، آج سے اے اصلی بادشاہ تیری بادشاہی شروع ہوئی۔ یہ سارے حوالہ جات خداوند یسوع مسیح کو ایک جہاں کا بادشاہ پروف کرتے ہیں۔ اب 2 جہاں کا بادشاہ کے لیے ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا کتاب مقدس میں سے۔ جب آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر لکھا ہوا ملے گا کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا یوحنا عرب سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب دیکھی، اور یہ وہ ایسی کتاب ہے جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی ہے اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے زور آور ایک فرشتہ کو زوردار آواز میں یہ منادی کرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی ہے جو اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے یا اس کتاب کی مہروں کے اوپر نظر کرنے کے لائق ہو۔ وہ کہتا ہے مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہ آسمان کے اوپر نظر آیا جو اس کتاب کے اوپر نظر کرنے کے لائق ہو یا اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہو۔ وہ کہتا ہے نہ مجھے آسمان پر نظر آیا، نہ مجھے زمین پر نظر آیا، نہ ہی مجھے زمین کے نیچے کوئی ایسا شخص نظر آیا جو اس کتاب کی مہروں کو توڑنے کے لائق ٹھہرا ہو یا اس کتاب کی مہروں کے اوپر نظر کرنے کے لائق ٹھہرا ہو۔ جب وہ کہتا ہے مجھے کوئی آسمان پر زمین کے نیچے نظر نہ آیا تو وہ کہتا ہے میں زار رونے لگا، اور جب میں زار رونے لگا تو ایک بزرگ نے، اس 24 بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے آ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مجھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے یوحنا تو نہ گھبرا، اے یوحنا تو نہ رو، اے یوحنا تو نہ آنسو بہا، کیونکہ ایک جو ہے یہودا کا ببر اور داؤد کی اصل و نسل وہ ابھی باقی ہے، تو اس کتاب کی مہروں کو کھولنے اور اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آگے جا کر جب آپ اسی حوالے کا مطالعہ کریں گے تو آگے جا کر آپ کو ملے گا کہ وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا، توڑا، تو آگے جا کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ 4 جاندار اور 24 بزرگ
اور نہ صرف 26 بزرگ بلکہ لاکھوں کروڑوں فرشتے، فرشتوں نے بلند آواز سے یہ منادی کرنی شروع کر دی، بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا، کیا کہنا شروع کر دیا کہ سلطنت، حکمت، طاقت، دولت خداوند ہمارے خدا ہی کی ہے، اور اس کی جو سلطنت ہے وہ عبدالآباد تک رہے گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب آپ پھر مباشرہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے آگے جا کر تو آپ کو پھر نظر آئے گا کہ یوحنا عارف فرماتا ہے کہ ایک جو گھوڑا ہے اس کے اوپر ایک سفید گھوڑا ہے، اس کے اوپر ایک سوار ہے، اور اس سوار کا جو نام ہے وہ حق اور سچ کہلاتا ہے، اور جو سچ کے ساتھ عدالت اور انصاف کرتا ہے وہ کہتا ہے اس کی جو ران کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے جو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن آگے جا کر یوحنا عارف خود ہی اس نام کو اشکارا کرتے ہیں، خود ہی اس نام کو واضح کرتے ہیں، خود ہی اس نام کو اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور وہ اگلی آیت میں کہتے ہیں وہ نام یہ ہے، اس کی ران اور پوشاک کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے، اور وہ خون کی چھڑکی پوشاک پہنے ہے جس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور وہ اگلی آیات کے اندر جا کر فرماتے ہیں کہ اس کی ران اور پوشاک کے اوپر لکھا ہوا ہے خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا۔ اور مقدس جو پولس رسول ہیں وہ اپنے خطوں کے اندر فرماتے ہیں خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے۔ خواہ میرے ساتھ رہیے گا، آخری حوالہ، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے مقدس پولس رسول فرما رہے ہیں خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور کیا اس کے آگے جو ہر ایک گھٹنا ہے وہ جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ خداوند یسوع المسیح جو ہے دو جہاں کا تو کیا تین جہاں کا بادشاہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ آسمان کے گھٹنے بھی اس کے آگے جھک رہے ہیں، زمین کے گھٹنے بھی اس کے آگے جھک رہے ہیں، اور تیسرے جہان پتال کے گھٹنے بھی اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کے آگے تین جہاں کے گھٹنے جھک سکے۔ یہ یسوع المسیح ہے جس کے آگے آسمانیوں کے بھی، زمینیوں کے بھی، اور زمین کے نیچے والوں کے بھی گھٹنے جھک گئے ہیں۔ اور اسے خدا باپ کے لیے آگے جا کر لکھا ہے، خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی اونچی آواز سے بادشاہوں کا بادشاہ۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے پیچھے تک، اپنے ہاتھ اٹھائیں، بادشاہوں کا بادشاہ، اونچی آواز سے جو یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ سمجھتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اونچی آواز سے۔ اگر تو بھائی تمہارا نام بھول گیا، اونچی آواز سے صرف نعرہ لگا کے ہم دعا کرنے لگے ہیں۔ جتنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی۔ ہاللویا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے سیدھا سے پڑھتے ہیں۔ آئے ہم کھڑے ہوں، چند لمحات کے لیے ہم دعا کریں گے، اور جتنے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اگر آپ آگے آنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آئے پرستش والے بھائی آ جائیں۔